جی آइए हम खुदा के कलाम में से जो है वो शुरू करेंगे। कल हमने बात की थी कलीसिया के उठाए जाने की। तो आज हम जरा उसको उस हवाला को दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि कौन से लोग जो हैं वो उठाए नहीं जाएंगे, या कौन से लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की जो है कलीसिया में शामिल नहीं होंगे या उसकी दुल्हन का हिस्सा नहीं होंगे। आज हमने इस पे बात करनी है। तो उससे पहले कि हम उस पे बात करें, हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 51 से हम आयत पढ़ेंगे। 51 से हम 52 आयत तक पढ़ेंगे। उसमें यूं लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। ये जो है ये एक भेद है। पौलुस रसूल जो है अपने खतों में वो 5 बड़े भेद जो है वो बयान करता है, जिसमें जो है ये चौथा भेद है जो रैप्चर का कलीसिया के उठाए जाने का जो भेद है वो उस पे बात कर रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं तसलनिकियों के खत में भी वो इस बात का जिक्र करता है, और यहाँ पर वो थोड़ी और ज्यादा क्लियर करके बताता है। पहला तसलनिकियों उसके 4 बाब और उसके हम 13 से जो है वो 16 आयाते मुकद्दसा, बल्कि हम 18 तक पढ़ेंगे। उसमें यूं लिखा है, ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो मेरे अजीजों, कल हमने इस पे बात की थी कि जो लफ्ज उठाए जाएंगे उसका जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो हरपाजो है, जिसका मतलब हमने कहा था कि किसी चीज को जबरदस्ती जो है उठा लेना और किसी को खींच लेना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कलीसिया का जो उठाया जाना है वो एकदम अचानक से होगा और बल पलक झपकते में होगा, एक पल में होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि आग लगी होती है और आग में हम अपने दोस्तों को जो है फौरन से जल्दी से हम हाथ पकड़ के उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं किसी को भी बचाने के लिए आग में से। तो आप समझ लें कि जिस वक्त कलीसिया उठाई जाएगी उससे पहले या ऐसी सिचुएशन में जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि सदूम और अमूरा में जब खुदा ने जो है वो गंधक और जो आग खुदा ने भेजी थी, तो खुदा ने जो है वहां से उसको जो है वो लूत को कैसे निकाला था। लूत देर कर रहा था और जो फरिश्ते थे उन्होंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसके फैमिली का हाथ पकड़ा, उन्होंने उनको वहां से निकाला और उनसे कहा कि जल्दी करो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। और वो दूर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस सिटी में चले जाते हैं जो करीब है, तो हमें उसमें जाने दे। उस पहाड़ पर वो चले गए जो करीबी सिटी था। इट मीन्स के खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, और जब दुनिया पर जो दुनिया की जजमेंट होनी है, वो जो मुसीबत का दौर है, वो असल में जजमेंट है जो जमीन पर आनी है उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदा यीशु मसीह का इनकार किया है या खुदा यीशु मसीह के खिलाफ बगावत की है, और उन लोगों के लिए जजमेंट है जो जमीन के लिए, जो जमीन जो अबलीस के इख्तियार में है। समझें कि वो जो मुसीबत का दौर है एक किस्म की जजमेंट है जमीन के लिए और जमीन के रहने वालों के लिए, और खुदा उस जजमेंट से अपने लोगों को बचाना चाहता है जो वफादार लोग हैं, इसलिए खुदा अपने लोगों को वहां से निकालेगा। तो मेरे अजीजों, अब हमने ये देखना है कि खुदा का कलाम हमें ये बड़ी ही वाज़ेह बताता है, और पुराने अहदनामा में जो है वो रैप्चर का जिक्र नहीं है, लेकिन नए अहदनामा में जो है इस भेद को खोला गया है। हम ये देखते हैं कि कौन जो है वो इसमें उठाया जाएगा। हम ये जानते हैं कि लूत एक रास्तबाज शख्स था, खुदा ने उसको वहां से निकाल लिया, और इसी तरह से खुदा ने जो है वो नूह के तूफान में खुदा ने किस तरह से नूह को बचा लिया कश्ती बनाकर,
اور خدا نے باقی دنیا کو تباہ و برباد کر لیا۔ تو ان چیزوں سے ہم یہ تسلی پاتے ہیں ان واقعات سے کہ خدا اپنے محبت رکھنے والے لوگوں سے، خدا اپنے وفادار لوگوں کے ساتھ خدا کس طرح سے وفاداری کے ساتھ چلتا ہے اور خدا ان کو بچاتا ہے۔ اگر خدا نے نوح کو بچایا ہے، خدا نے لوط کو وہاں سے نکالا ہے، خدا نے اور بہت سارے لوگوں کو بچایا، جیسے دانیل کو بچایا خدا نے، اس کے دوستوں کو خدا نے بچایا، تو میرے عزیزو کیا خدا ہمیں ایسی مصیبت کے دور میں جو کہ بہت زیادہ مصیبت کا دور ہوگا تو کیا اپنے لوگوں کو نہیں نکالے گا؟ وہ نکالے گا۔ یہ مطلب ہے کلیسیا کا اٹھائے جانے کا، یہ مطلب ہے کلیسیا کا ریپچر کا، کہ خدا اپنے لوگوں کو اس زمین کے، کیونکہ اب یہ جو مصیبت کا دور آنا ہے وہ کسی زمین کے کسی ایک حصے پر نہیں ہونا کہ خدا جو ہے وہ اپنے بلیورز کو جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا کر لے اور کہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، جیسے لوط کو کر لیا، نوح کو کشتی میں پہنچا دیا کہ تم سائیڈ پہ ہو جاؤ تو میں جو ہے مطلب اس ایریا کو یا اس علاقے کو یا اس سٹی کو یا اس کنٹری کو جو ہے وہ میں تباہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ اب خدا جو ہے وہ پوری زمین پر مصیبت آئے گی، پوری زمین کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے جیسے بات کی تھی کہ نئی زمین ہوگی، خدا اسی زمین کو جو ہے وہ تبدیل کرے گا، اسی کو آگ کے ساتھ جلائے گا اور اس کو سزا دے گا، اور خدا اس کو تبدیل کر کے نئے سرے سے بحال کرے گا۔ تو میرے عزیزوں پھر اس کا حل یہی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو اٹھا لے اور آسمان میں لے جائے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، ریپچر کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے لوگوں کے لیے پھر اب زمین پہ جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ جب سارے مسیحی لوگ، سارے کرسچن، سارے بلیورز جو ہیں اٹھا لیے جائیں گے تو میرے عزیزوں پھر زمین پر کوئی بھی ایماندار نہیں رہ جائے گا۔ ہاں وہ ضرور ہوں گے جو اس مصیبت کے دور میں نے جیسے کل بات کی تھی کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اس مصیبت کے دور میں اگر کوئی توبہ کر لے گا تو وہ ایماندار یہاں پر زمین پر ہوں گے، اور جو ہے ان کی خاطر ہو سکتا ہے کہ جو پھر ایمان لے آئیں اس وقت توبہ کریں تو یہ پھر مصیبت کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا کم ہو جائے گا، اس کی مدت کم کر دی جائے گی۔ ادروائز یہ ہوگا کہ خدا پوری زمین پر مصیبت اور دکھ اور تکلیف ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ چھاتی پیٹیں گے، روئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اے پہاڑوں ہمیں چھپا لو، ہمیں آنے والے غضب سے چھپا لو۔ تو میرے عزیزو جو مصیبت ہے، جو ہم اس کو آرمیگیڈن کی جنگ بول دیں یا ہم اس کو ہرمجدون کی جنگ بول لیں یا ہم اسرائیل کے خلاف جنگ بول رہے ہیں یا ہم مصیبت کا دور ہم اس کو بول لیں، ایکچولی وہ ججمنٹ ہے زمین کے خلاف، زمین کے رہنے والوں کے خلاف، اور خدا کے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے خدا اپنے لوگوں کو یہاں سے اٹھا لے گا، جو کہ پلک جھپکنے میں ہوگا۔ تو میرے عزیزو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا اور پھر اپنی زندگی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے نام کرے گا، وہی کلیسیا کے جب اٹھائے جانے کا وقت ہوگا تو وہی اٹھایا جائے گا۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 12 باب میں نے کل بھی ہم بتایا تھا کہ مکاشفہ 12 باب میں اس کی تفسیر بہت سارے لوگوں نے بہت انداز میں کی ہے، لیکن جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مطلب جو عورت 12 باب میں جو عورت دکھائی دی گئی ہے وہ جو ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری کلیسیا کو بھی ظاہر کرتی ہے، بنی اسرائیل قوم کو بھی ظاہر کرتی ہے جو نجات حاصل کریں گے، اور یہ کہ جو بچے کو جنم دیتی ہے، اور وہ یہاں پہ اس میں 5 آیت میں یہ لکھا کہ وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ تو میرے عزیزو جو بچہ جننے والا ہے، جو بچہ ہے وہ بھی کلیسیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پیدا ہونے والی ہے وہ بھی کلیسیا ہے، اور یہاں پر مطلب میں نے آپ سے بتایا کہ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تفسیر کی ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ پوری کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ جو آفتاب ہے اور جو آفتاب کو اڑے ہوئے ہیں اور 12 ستارے جو ہیں، اور 12 ستارے جو اس کے سر پر ہیں وہ 12 ستارے 12 رسول ہیں، اور وہ جو سورج کو ظاہر کرتا ہے وہ دنیا کا نور ہے، اور جو اس کے پاؤں کے نیچے چاند جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے کو ظاہر کرتا ہے وہ تاریکی کی قوتوں پر اختیار ہے۔ تو میرے عزیزو اگر ہم کہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ تاریکی کی قوتوں پر اختیار رکھتی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو، اپنی چرچ کو تاریکی کی قوتوں پر اختیار دیا ہے، اور اس طرح سے مطلب جو ہے وہ غالب آنے والی کلیسیا ہے،
اور جب تک وہ زمین پر ہے وہ مصیبت نہیں شروع ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، ہم اس میں کہہ سکتے ہیں، اس سے تفسیر اس کی چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے لیے اس کا جو قابل یقین بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بچانا جانتا ہے، اور خدا جو ہے اپنی کلیسیا کو اور اپنے لوگوں کو اپنے لوہے کے عصا سے جو ہے قوموں میں سے نکالے گا، اور اپنی اس کو جگہ دے گا، اور اس کی پرورش کرے گا، اور وہ کر رہا ہے جب تک اس کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے مکاشفہ میں مختلف کلیسیاؤں سے بات کرتے ہیں۔ کلیسیاؤں سے جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 باب میں اس میں جو لودیکیا کی کلیسیا ہے وہ اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو مطلب جو ہے بادلوں پر ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھائی نہ جائے۔ ایسی کلیسیا کون سی کلیسیا جس کو خداوند یسوع مسیح اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہے؟ اور وہ یہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسیح سے واقف نہیں ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو برگشتہ اور نیم گرم مسیحی ہیں۔ کون سے ایسے نیم گرم مسیحی ہیں؟ جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو چرچ تو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ کے پیچھے بینچز میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر مطلب جو ہے وہ عبادت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کب عبادت ختم ہوگی، اور اگر تھوڑا سا لیکچر لمبا ہو جائے، عبادت لمبی ہو جائے تو ان کو فکر لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو گھر کے کام ستا رہے ہوتے ہیں چرچ میں بیٹھ کر بھی، کہ ہائے ہم نے ابھی تو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، آج تو بڑی دیر کر دی انہوں نے بڑی لمبی لگا دی ہے، اس طرح سے مطلب لوگ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پر چرچ میں صرف اپنے کپڑے دکھانے کے لیے جاتے ہیں، یا اپنے زیور دکھانے کے لیے جاتے ہیں، یا اپنی چیزیں دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم جلدی سے باہر نکلیں، چرچ ختم ہو، اپنے دوستوں سے ملے، اور ہم اپنے جو کچھ بھی ہم نے پہنا ہوا ہے پہناوا دوسروں کو دکھا سکیں۔ یعنی بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ہم کسی کو جج نہیں کر رہے، لیکن اس کا مطلب ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب وہ لوگ جو عبادت میں تو موجود ہیں لیکن وہ عبادت پر توجہ نہیں دیتے، مطلب کہ وہ مسیح کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے، مسیح کو جو ہے وہ باہر ہی رہنے دیتے ہیں اپنی زندگی سے، اور نہ وہ اپنا جو عبادت کے دوران اپنا مسیح کو دیتے ہیں، نہ مسیح کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ لودیکیا کی کلیسیا کے اینڈ میں خدا یسوع مسیح یہی کہتا ہے کہ دیکھو میں باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، اور یہ کہ خدا یسوع مسیح جب ہم اسے آنے نہیں دیتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ہمیں اس کو پھر دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اس کو پھر آنا پڑتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور پھر بھی وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ مجھے اپنے اندر آنے دو، مجھے اپنے پاس آنے دو، مجھے اپنے ساتھ کھانا کھانے دو، مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے دو۔ تو میرے عزیزو، ایسے لوگ جو کہتے تو مسیح ہیں لیکن مسیح ان کی زندگیوں سے بہت دور ہیں، ان کی زندگیوں میں شامل نہیں ہیں، ان کی زندگیوں کا حصہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں، ان کے ساتھ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، ایسے لوگ مسیحی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم ان ساری کلیسیوں میں سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو غالب آنے والی کلیسیا ہے وہ فلدلفیا کی کلیسیا ہے، جس سے خدا یسوع مسیح خوش ہیں، اور جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں مکاشفہ 3 باب اس کی 10 آیت میں کہ میں بھی آزمائش کے اس وقت، کون سا آزمائش کا وقت؟ وہ جو بڑی مصیبت کا وقت ہے، کہ دوران تیری حفاظت کروں گا، کہ خدا اپنے لوگوں کی، ان لوگوں کی حفاظت کرے گا جو وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ ان کو اس غضب سے جو ہے وہ ان کو بچا لیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ابلیس جو ہے 12 باب میں، کہ ابلیس جو ہے وہ میکائیل فرشتہ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اور جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ جو کلیسیا یا جو خدا کے لوگ ہیں وہ آسمان تک پہنچائے جائیں، یعنی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح اپنی قوت کے ساتھ، اپنی قدرت سے اس پہ غالب آتا ہے، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے آسمان سے جو ہے وہ پرانا ابلیس جو ہے، جو سب کو گمراہ کرتا ہے، اس کو زمین پر اور اس کے فرشتوں کو زمین پر گرا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ میکائیل فرشتے کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی قوت ہے، قدرت ہے، جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے اور اس پر غالب آتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ بات قابل ہمارے لیے قابل ذکر بھی ہے، اور قابل یقین بھی ہے، اور ہمارے لیے تسلی کا باعث بھی ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو فاتح ہے وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اور کون کون سے لوگ، تو میں نے جیسے کل بات کہی تھی کہ خدا یسوع مسیح نے جب یہ بات کی تھی تو خدا یسوع مسیح نے
جو ہے 10 کنواریوں کی جو تمثیل بیان کی تھی، تو وہ اسی ٹائم پیریڈ کی جب مصیبت کے دور کی وہ بات کر رہے تھے، تو مصیبت کے دور کی بات کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ 10 کنواریوں کی جو تمثیل تھی وہ بیان کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ٹائم پیریڈ کو ظاہر کر رہا ہے جو اب کا وقت ہے، جو مصیبت کا دور ہے، جو کلیسا کے اٹھائے جانے کا دور ہے، جس میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جن کے دیے جلتے ہوں گے وہی دلہا کی شادی کی ضیافت میں جو ہے وہ داخل ہوں گی، اور اگر وہ جن کے دیے جلتے ہوئے نہیں ہوں گے وہ اس شادی کی ضیافت سے باہر رہ جائیں گے، وہ اس میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ تو کلام تو اس میں بہت سارے حوالہ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے خدا کون کون سے لوگ جو ہیں کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے خدا یسوع مسیح کے ساتھ، اور کون سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے پھل لانا بھی ضروری ہے، پھر ہمارے لیے وفادار رہنا بھی ضروری ہے، پھر ہمارے لیے گواہی دینا بھی ضروری ہے۔ اور جب تک ہم پھل نہیں لاتے، جب تک ہم اس میں قائم نہیں رہتے، جب تک ہم اس کے کلام کو فالو نہیں کرتے، جب تک ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بناتے، تو میرے عزیزو ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ ہمارے لیے یہ جو بات ہے ہمیں لمحہ فکریہ بھی ہے، ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں کہیں پیچھے تو نہیں رہ جاؤں گا، کیا مجھے چھوڑ تو نہیں دیا جائے گا۔ جیسے کہ لوط کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی نکالا گیا، لیکن اپنے وہ شک کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئی اور نمک کا ستون بن گئی۔ حالانکہ خدا نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بھی بچایا جا سکے، لیکن وہ اپنے اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئی، جو کہ ایک یادگار بھی ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ کیا ہم واقعی اٹھائے جائیں گے کہ نہیں، یا ہم اس مصیبت کے دور میں ہی رہ جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، خداوند ہم سب کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں اپنی زندگیوں پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آمین آمین۔ خدا ان کی شکرگزاری ہو اس خوبصورت کلام کے لیے۔ سسٹر جی آپ اس کو ریکارڈنگ بند کریں گی؟ میں